हमारी बतौर रिस्पोंडेंट्स ये हमारी इस्तदा थी कि स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। ये हमारी दरख्वास्त थी अदालत उज़्मा के पास। और फिर उन्होंने 25 मार्च को इजलास बुलाया है, जो कि यकीनन 14 जो दिन गुजरे हैं उसके गुजरने के बाद उन्होंने बुलाया है। आप जानते हैं कि OIC की कॉन्फ्रेंस की आमद है, कल इजलास शुरू हो जाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि ये जो आ रहे हैं इस्लामी ममालिक से, हमारे भाई हैं, पूरी कौम उनके लिए फर्श राह है, पूरी कौम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कह रही है। हमने तो अपना जो लॉन्ग मार्च है 23 मार्च का, उसको मुअख्खर कर दिया OIC की कॉन्फ्रेंस के लिए। इसीलिए हमने कहा था कि इन 22 और 23 तारीख के दौरान जो कॉन्फ्रेंस होगी, हम इसके लिए माहौल को हर सूरत पर अमन बनाएंगे। लेकिन स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो इससे पहले वो इजलास बुलाते, 14 दिन की जो आईनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तकमील करते। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे और OIC के हवाले से हम खुदा न खास्ता कोई ऐसा रवैया इख्तियार करें जिससे कि हुकूमत को मौका मिल जाए। हमने कुछ भी सूरत होती, ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम ममालिक से हमारे आ रहे हैं, दयूफ हैं, भाई हैं, उनके लिए हमारा जो सरांकों पर वो आए और हम उनको इस्तकबाल करेंगे, उनको वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। लेकिन स्पीकर ने इसकी आड़ में जो कानून शिकनी की है, वो मामला चूंकि अब अदालत उज़्मा के पास है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा कि अदालत उज़्मा ने इसके बारे में फैसला करना है। ये सियासी हद तक मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब करेंगे। जो लीगल जो इशू हैं वो हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो रोशन डालेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस एक जो शुरू में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना किसी ऑपोजिशन का जमात ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। द बार काउंसिल्स जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और मुख्तलिफ उनके जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने मिल के सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि उनके नजरों में जमहूरियत को खतरा हो सकता है और ये अदम एतमाद का जो सिलसिला है, यहाँ आइन को दिफा करने के लिए, कानून का दिफा करने के लिए उनके कोई रिक्वेस्ट थे। जब सिंध हाउस पे हमला हुआ तो सबसे पहले हम चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट का अप्रिशिएट करते हैं कि एक वीकेंड होते हुए सुप्रीम कोर्ट बैठा, उस चीज का इसी केस के सिलसिले में नोटिस लिया और उस इंसिडेंट के बाद सारे ऑपोजिशन पार्टीज को अपना बुकला के थ्रू इस केस का हिस्सा बनाए, इसलिए कि हम सियासी जदोजहद पार्लियामान में लड़ने में यकीन रखते हैं और आईनी और कानूनी जदोजहद या अदालत में हम यकीन रखते हैं। तो आज हम अदालत के एहतराम में, इज्जत में, इसलिए हम समझते हैं कि ये हमारा आईनी हुकूक का दिफा करने वाला इदारा है। सारे जमातों की क़यादत के लेवल पे हम ऑब्जर्वर्स के तहत इधर बैठे रहे जब हमारा लॉयर्स ने अपने केस सामने रखा। और जो पॉइंट्स मैं अवाम को और मीडिया के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए हैं। पहले इन्होंने हमारा अदम एतमाद पेश होने से 2 दिन बाद पार्लियामान के लॉजेस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की और मेंबर्स को गिरफ्तार कराने की कोशिश की। जब कुछ मेंबर्स ने अपना पनाह के लिए सिंध हाउस को चूज किया कि वहां एटलीस्ट सूबाई हुकूमत का भी पुलिस होगा तो उनका थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, तो फिर सिंध हाउस पे
اور پارلیمان کے ممبرز کے خلاف ایک مہم چلایا گیا اور پھر سندھ ہاؤس پہ اور وفاق پہ ایک حملہ کیا گیا، جمہوریت پہ حملہ کیا گیا اور دہشت پھیلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ اس کوشش کے بعد حکومت نے اسپیکر سے آئین توڑوایا۔ ہمارا بیچارہ اسپیکر کو میں میڈیا کے تھرو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ اپنا کام بڑا طریقے سے لوئر سے مشورہ کر کے کیا کرے، یہ لوگ آپ کو آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے۔ اسپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا ہے۔ باقی جو قانونی اور آئینی پوائنٹس ہیں کہ ممبران پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے اور کوئی ان کا ووٹ ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اپیل ہے سپریم کورٹ سے، اور ہمیں بھی امید ہے کہ جو بھی ہو حکومت تو آئین توڑ سکتا ہے، اسپیکر تو آئین توڑنے اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ آئین توڑ سکتا ہے، مگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ ہمیشہ وہ کسی سیاسی سائڈ نہیں لیں گے، لیکن امید یہ ہے کہ وہ آئین کا سائڈ لیں گے، قانون کا سائڈ لیں گے اور جمہوریت کا سائڈ لیں گے، کسی سیاسی جماعت کا وہ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے۔ اب میں ذرا مینگل صاحب کو مینگل بھائی ذرا ٹھہر جائیں، میں مینگل صاحب کی بات کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اس بارے میں تفصیلاً تو میرے خیال میں ہمارے لائر جی جو آئینی اور قانونی جو مسائل ہوئے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ جس آئین کی پاسداری حکومت کو کرنی تھی، جس آئین پر عمل درآمد حکومت کو کرنا تھا، یا جس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری جو حکومت کی کرنی تھی، حکومت کے بجائے ہمارے سپریم کورٹ بار کے وکلاؤں نے اس کا احساس کرتے ہوئے یہ پٹیشن داخل کی، اور اس پٹیشن کے تحت ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو جب نوٹس جاری کیے گئے تو ہم ایز اے آبزرور آ کے ہم نے یہاں پر دیکھا، اور امید یہی ہے کہ جو آج بھی ہم نے کارروائی دیکھی کہ یہاں سپریم کورٹ میں بھی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ آئینی اور قانونی فیصلے کیے جائیں گے۔ مزید میرے خیال میں ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس پر مزید تفصیل سے بات میں جناب اعظم نذیر طاہر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو آج جو کارروائی ہوئی ہے وہ لیگل پارلنس میں آپ کو بتا دیں، اور اس کے بعد کوئی سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے کیونکہ یہ معاملہ اب سب جڑے سے۔ جی بہت بہت شکریہ جی، ایک سیکنڈ ذرا پہلے ایک کلیئرٹی آ جائے، جیسے کہ سیاسی رہنماؤں نے بھی شکریہ ادا کیا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کیا کہ یہ ایک عوامی مفاد کا معاملہ تھا جس میں فلور ملا کورٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور حکومت کو بھی۔ تین چیزیں جو آج طے ہو گئی ہیں وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب کے افرمیٹو جواب کے بعد انہوں نے ایشورنسز دی ہیں۔ نمبر 1 جو اپریہینشن تھی ایم این ایز کی کہ ایم این ایز کو روکا جائے گا، جو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 10 لوگوں میں سے 10 لاکھ میں سے گزر کے آئیں گے اور جائیں گے۔ آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کورٹ میں یہ بیان دیا اور اپنی ایشورنس ریکارڈ کروائی ہے، جسے کہ نوٹ بھی کیا کورٹ نے، کہ کسی الیکٹڈ ایم این اے کو نہیں روکا جائے گا اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے سے 1۔ نمبر 2 کسی ایم این اے کو جس پارٹی سے بھی ہو نہیں روکا جائے گا رائٹ آف ووٹ سے کہ وہ ووٹ دے۔ تیسری بات، جو صدارتی ریفرنس آیا ہے آرٹیکل 186 کا اوپینین مانگنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے مستقبل کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے کسی شخص کو نہ ووٹ ڈالنے سے روکا جائے گا اور نہ اس میں کوئی سٹے آرڈر مانگا جائے گا۔ اور چوتھی بات جو سامنے آئی، انہوں نے بالکل کلیئر لفظوں میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل 95 اور رول 37 آف نیشنل اسمبلی کنڈکٹ آف بزنس رولز بالکل کلیئر ہیں، اسپیکر قانون اور آئین سے ہٹ کے کچھ نہیں کریں گے، اور اسی وجہ سے عدالت نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشنز ہیں وہ بھی پینڈنگ رکھی ہے، اور جو دوسرا ریفرنس فائل کیا گیا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنا اس میں اوپینین دیں، عدالت کی معاونت کریں۔ سندھ
سندھ ہاؤس پہ حملے والے میٹر میں سپریم کورٹ نے بڑا سیریس ایکشن لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی معروضات کی روشنی میں حکومت سندھ کا جو بیان ہے اس کو ایف آئی آر کا حصہ بنا کے اس کے مطابق تفتیش کی جائے. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں سب ڈیوٹس میٹر ہے. بات کریں بھائی میں کوئی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آج ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اکبر ڈوگر صاحب، وائس چیئرمین پنجاب بار اسلام آباد بار کونسل، تمام ہمارے جو نمائندے ہیں وہ آئے. انہوں نے آج کی پروسیڈنگز کو اٹینڈ کیا. ہمارا صرف اور صرف موقف یہ ہے کہ ملک میں رول آف لا اور قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. کسی ادارے کو آئین کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور جو ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس ہے، پارلیمانی ڈیموکریسی ہے، اسے چلتے رہنا چاہیے. اور اسپیکر اسمبلی کو آئین اور قانون کی روح کے مطابق آرٹیکل 95 کے مطابق جو 7 دن کے زیادہ سے زیادہ اور 3 دن کے بعد اس پیریڈ میں اس پروسیس کو جاری رکھنا چاہیے تھا. اسی لیے آج صبح بھی میں نے بات کی اور جو یہ ابھی نوٹیفکیشن آیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روم پرووائڈ کرے گا کہ آنے والی اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہے تو کل کو آرٹیکل 6 کی امپلیمنٹیشن اور اس کی اپلیکیشن کے لیے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. اس لیے خواہ ہیونز فال کرے، آئین کا جو آرٹیکل ہے، جو آئین ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ نے پہلے دیکھا یہاں ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ آئین کو پامال کرتے رہے. یہ ایلیگیشنز آئے کہ عدالتوں کے ذریعے ججمنٹ میڈ لا کے ذریعے آئین کی پروویژنز کو ریڈنڈنٹ کیا گیا. اور آج پارلیمان میں آپ دیکھیں آئین کو پامال کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر صرف ایک حکومت کو، ایک پارٹی کو صرف اور صرف سپورٹ کرنے کے لیے وہ آئین کے آرٹیکل 95 اور 54 کو باقاعدہ طور پہ ریڈنڈنٹ قرار دے رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے ایک نیوٹرل چیز آئین کی بالادستی کے لیے لے کے آئے ہیں. اور انہوں نے جو آج حکم دیا ہے کہ یہ آرٹیکل جو 63A کا، میں نے اس لیے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی کہ موجودہ صورتحال میں یہ گھوڑے کے سامنے کارڈ رکھنے کی ایک کوشش ہے. یہ اس لیے کہ جب تک آرٹیکل 63A جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنا رائٹ آف ووٹ اس پالیسی کے ایکسرسائز کرتا ہے تو ڈکلیریشن آئے گا وہاں کے پارٹی ہیڈ سے، اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کو کنفرم یا ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کے خلاف رائٹ آف اپیل ہے. اور یہ آئینی جو پٹیشن جو ریفرنس ہے یہ اس آرٹیکل 63A کی نفی کرتا ہے. جب تک رائٹ آف اپیل آئے گا اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جناب چیف جسٹس صاحب نے اس کوائری پہ سبمیشن پہ فرمایا کہ چونکہ یہ ریفرنس پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھیجا ہے اس لیے ہم آئینی طور پہ اس کو نیگیٹو یا پازیٹو فیصلہ دینے کے پابند ہیں. لیکن انہوں نے بالکل یہ بات ٹھیک فرمائی. لیکن ہماری جو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ سبمیشن جو ہے ایٹ دی ٹائم آف ہیئرنگ آف ریفرنس. تھینک یو ویری مچ.